बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि। मुहर्रमुल हराम का ख़ुसूसी प्रोग्राम मस्तूरात करबला। इस प्रोग्राम में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। हमारी कोशिश होती है कि हर रोज़ हम किसी ऐसी खातून का ज़िक्र करें, उस बीबी का ज़िक्र करें कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ निभाया। हम हर रोज़ बात करते हैं करबला की ख़वातीन में से उस एक ख़ातून पे या उन ख़वातीन पे बात करने की कोशिश करते हैं कि जिनका ज़िक्र हमें किताबों में, तारीख़ में बहुत कम मिलता है, जिनका ज़िक्र हम बहुत कम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उनको ख़राज तहसीन पेश कर सकें। हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी वफ़ा को, उनकी अज़मत को, उनकी जुर्रत को, उनकी दिलेरी, उनकी बहादुरी को इस तरह से ख़राज तहसीन पेश करें कि हमारी आखिरत तो संवरे ही संवरे, लेकिन वो माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हमें घरों में बैठ के सुन रही हैं, वो इनको अपना रोल मॉडल बनाएं, इनकी तरह की बहादुरी अपने अंदर लेके आएँ, शुजाअत लेके आएँ, अहले बैत अतहार के साथ वफ़ा को अपना लें। नाज़रीन, आज हम जिस अज़ीम ख़ातून पे बात करने जा रहे हैं, जिस अज़ीम बीबी का ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं, वो सरापाए खैर हैं, वो सरापाए वफ़ा हैं, वो सरापाए शुजाअत हैं, सरापाए बहादुरी हैं और सरापाए इज्जो इनकसारी भी हैं। आज हम बात करेंगे जनाबे बीबी उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा, जो कि ज़ोजाए इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। वो अज़ीम ख़ातून कि जिनके मुक़द्दर पे हम जो है वो वारी वारी जाते हैं और जिनके मुक़द्दर पे रश्क आता है। हम जिन इमाम का ज़िक्र करना अपने लिए खैर समझते हैं, जिन इमाम की एक झलक देखने के लिए हम मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें क़यामत का इंतज़ार है, हमें बादज़ मौत का इंतज़ार है कि उस इमाम की एक झलक देख लें। ये वो ख़ातून हैं, ये वो बीबी हैं, ये वो काबिल एहतराम बीबी हैं कि जिनका निकाह इमाम अली मुकाम से होता है। आप बीबी उम्मे रुबाब, आपके बतने पाक से शहज़ादा अली असग़र और शहज़ादी सकीना आपके ही बतने पाक से पैदा होती हैं। आज आपकी ज़ात पे आपने जो करबला में ख़ुसूसन किरदार निभाया और बादस करबला, उस पे बात करेंगे। हर रोज़ की तरह हमारे साथ बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स का पैनल मौजूद है। सबसे पहली जो हमारी मेहमान स्कॉलर हैं सैयदा सहर ज़ैदी साहिबा, मुल्क पाकिस्तान की अज़ीम नंबर स्कॉलर्स में इनका शुमार होता है और हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आप इनको देखते रहते हैं। हमारी दूसरी जो मेहमान स्कॉलर हैं सैयदा तैयबा साहिबा, आपको आज के प्रोग्राम में तैयबा खुश आमदीद कहते हैं। ये भी हमारे बेशतर प्रोग्राम्स का हिस्सा बनती रहती हैं। सैयदा सहर ज़ैदी साहिबा, ये वो मस्तूरात हैं, ये वो ख़वातीन हैं कि जिनका नाम आते ही हमारी निगाहें हम सरापाए अदब हो जाते हैं। सैयदा उम्मे रुबाब, इनका हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। आप कहाँ से थीं, आप कैसे इमाम अली मुकाम के निकाह में आईं, कितनी औलादें आपके बतने पाक से हैं, हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलाल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। इज़हार ताज़ियत पेश करते हैं सच टी वी की जानिब से और हम सब की जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुहर्रमुल हराम की और इन अय्याम अज़ा में इंशाअल्लाह कि हम मारिफ़त मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल कर सकें और इसका हक़ अदा कर सकें। मस्तूरात करबला में जो करबला में मौजूद ख़वातीन हैं, उनमें बहुत बड़ी कुर्बानी के जिस कुर्बानी के लिए कहा जाता है कि वो फ़ातह करबला हैं, या जिनकी एक मुस्कान, एक मुस्कुराहट ने फ़तह कर लिया करबला का मारेका, जिसकी मुस्कुराहट से यजीदी लश्कर में शामिल अफराद भी मुँह फेर फेर कर रोने लगे। वो कुर्बानी अज़ जानिब जनाब उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा थी, यानी बाबुल हवाइज हज़रत अली असग़र, जिन्हें अब्दुल्लाह रज़ी भी कहा जाता है, उनकी मादर गिरामी जनाब उम्मे रुबाब। आप उमराउल क़ैस जो अरब के नामवर शायर थे, उनकी बेटी हैं और आपकी शायरी के बारे में, यानी एक नामवर शायर थे, तो किसी मकाम पर थोड़ी तारीफ़ इमाम अली अलैहिस्सलाम की जानिब से भी हमें मिलती है। दरअसल आपका ताल्लुक़
شام سے تھا، یعنی عرب کے شام کے قبیلے سے تھا، اور آپ مسیح تھے، آپ مسیحیت سے اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے کہا کہ میں کسی شریف اور نجیب انسان کو مدینے میں چاہتا ہوں کہ اس سے ملاقات کروں اور شرف قبولیت ہو کہ میں اسلام لا سکوں۔ آپ کی ملاقات پھر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور آپ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو کچھ روایات میں کہ آپ کی زوجہ اس وقت موجود نہیں ہیں، یعنی زندہ نہیں ہیں، لیکن تاریخ میں کہیں پر ہے کہ ساتھ ہیں۔ آپ اسلام قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد چونکہ آپ نجیب پاتے ہیں، طاہر پاتے ہیں امام علی کو، تو ان کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، 2 یا تواریخ میں ہے 3 بھی، کہ آپ ان کے عقد کی ذمہ داری لیں، اور امام علی علیہ السلام عقد کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو ان میں سے 2 بیٹیاں، جن میں سے ایک جناب ام فروا اور ام رباب، جن کا نام ام فروا کا رملہ بھی بتایا جاتا ہے، کچھ روایات میں سلمہ بھی بتایا جاتا ہے، اور سلمہ جناب ام رباب کا بتایا جاتا ہے، لیکن عرب کی تاریخ یہ ہے کہ خاتون کے 1 سے زائد نام ہیں، تو مختلف نام ہمیں ملتے ہیں، لیکن جو مشہور ہوا وہ آپ کا یعنی یہ لقب ہوا کہ جس لقب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی دونوں خواتین کو مولا کائنات نہیں دیے تھے، ام فروا اور ام رباب۔ اور سن 35 ہجرہ میں جناب ام فروا سے امام حسن علیہ السلام کا عقد ہوتا ہے، اور سن 50 ہجرہ میں شہادت ہو جاتی ہے امام حسن کی، اور جب جناب ام فروا سے امام حسن کا عقد ہوتا ہے تو جناب ام رباب اس وقت کم سن تھیں، 2 یا 3 برس کی تھیں۔ پھر جب آپ سن بلوغت کو پہنچتی ہیں تو سن 52 ہجرہ میں امام حسین سے جناب ام رباب کا عقد ہوتا ہے۔ جناب امام حسن علیہ السلام شہادت پا چکے، جی شہادت پا چکی، جناب ام فروا بیوہ ہو چکی ہیں، اور اس کے بھی 2 سال کے بعد آپ کا عقد ہوتا ہے امام حسین سے، اور آپ کے بطن مبارک سے 2 اولادیں امام حسین علیہ السلام کو خدا عنایت کرتا ہے، ایک فاتح کربلا یعنی جناب عبداللہ رضی بھی جنہیں کہا جاتا ہے عرب میں زیادہ، یعنی یہ رضاعت یعنی آپ کا دودھ پینے کے مہینے تھے یا آپ رضاعت کے مرحلے میں تھے، 6 ماہ تھا آپ کا، تو اس لیے عبداللہ رضی کہا جاتا ہے، عبداللہ صغیر بھی کہا جاتا ہے، یا علی اصغر، پاک و ہند میں اس نام سے یہ شہزادے مشہور ہیں۔ اور ایک فاتح شام یعنی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ہمیں ملتا ہے۔ جس طرح سے آپ کے بابا ایک عرب کے مشہور شاعر تھے، تو وراثت میں یہ فن شعر گوئی کا جناب ام رباب کو بھی حاصل ہوا، کو ملتا ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے آغاز فرمایا۔ سیدہ طیبہ صاحبہ، ابھی جس طرح سحر جو ہیں وہ بتا رہی تھیں، اور جو لقب ہے جناب علی اصغر کا باب الحوائج کہا جاتا ہے، تو پھر ام رباب الباب الحوائج ہو گئیں۔ ان کی قربانیاں ایسی کہ قیامت تک اور بعد از قیامت بھی ان قربانیوں کو ہم بھلا نہیں سکتے، یہ ہماری ادنا سی کوشش ہے کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ توفیقات ہیں۔ تو الباب الحوائج، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی جو شہادت ہے، یہ واقعہ کربلا میں ساری شہادتوں کا مقام بہت بڑا ہے، اور ہر ایک کی شہادت بے مثال ہے، لیکن جو جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہے، یہ یزیدی لشکر کے پول کھول کے رکھ دیتی ہے۔ بے شک، وہ اس وجہ سے کہ باقیوں کے بارے میں تاریخ میں جس نے جو چاہ لکھا، لیکن جناب علی اصغر کی جو شہادت ہے یہ واضح کر دیتی ہے کہ اس معصوم بچے کا کیا قصور تھا، اس نے ایسا کیا کیا کہ آپ کو انہیں شہید کرنا پڑا۔ تو یہ وہ 2 شخصیات ہیں، جناب علی اصغر اور جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ، کہ یہ اتنے معصوم ہیں کہ ان کا نام آتے ہی دل، دماغ اور ذہن پر معصومیت چھا جاتی ہے۔ بے شک۔ تو ان کی والدہ کا ذکر کہ کس طرح انہوں نے اپنے شیرخوار بچے کو اپنے سے جدا کیا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، اور پھر اس پر انہوں نے صبر و شکر بھی ادا کیا۔ آپ نے واویلا نہیں کیا۔ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت پر جناب سکینہ نے جو بعد از کربلا جو انہوں نے وہ وہاں پر اتنی پریشانیوں، مصائب کو اور قید کو برداشت کیا، وہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، تو نے ہمیں بنی آدم میں سے چنا ہے اتنی بڑی قربانی کے لیے۔ بے شک۔ تو جناب علی اصغر علیہ السلام کی جو قربانی ہوئی ہے
تو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں یہ انعام ملا. بالکل. شہزادہ علی اصغر کی قربانی اور جناب سکینہ کا صبر اور پھر ایک ماں کا صبر، ان کی استقامت پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. ابھی ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. بریک پہ جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا سیدہ ام رباب جو کہ زوجہ ہیں جناب امام علی مقام حسین علیہ السلام کی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کی بات کی کہ آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کی، کس طرح سے آپ جناب امام علی مقام کے نکاح میں آتی ہیں. اب بات کرتے ہیں سحر، ان لمحات کی جانب، اس دن کی جانب، کیونکہ مستورات کربلا ہماری ہر روز کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو کربلا میں خواتین نے صبر دکھایا، استقامت دکھائی، شجاعت دکھائی، جنہوں نے مردوں کو حوصلہ دیا. تو جناب ام رباب جو کہ اور بہت لاڈلی زوجہ ہیں آپ امام حسین علیہ السلام کی، امام علی مقام بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ سے، جناب سکینہ سے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا وہ صبر کا عالم ہوگا؟ کس طرح سے آپ نے اپنے وہ 6 ماہ کے یا 4 ماہ کے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ ان کی قربانی بنتی نہیں تھی وہاں پہ، لیکن آپ نے اپنا بیٹا پیش کیا، اور پوری رات عاشوراء کی رات جو آپ اپنے بیٹے سے باتیں کرتی رہی ہیں، ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیں. جی، ان ماؤں میں سے کہ جو کربلا معلیٰ میں موجود تھی، ایک صبر و استقامت کا پہاڑ اور ایک مکمل پیکر آپ سمجھ لیجئے جناب ام رباب کی ذات ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ قربانی بنتی نہیں تھی، اسی لیے جب آپ نے تیر کھایا اور وہ تیر کے جو 3 بھال کا تھا، جو آپ کے قد سے بھی زیادہ بڑا تھا، جس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ جو جنگلی گھوڑوں کو زیر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یا ایسے جانوروں کو جنگلی کے جو صحیح طرح سے انسان کے جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ سکتے تھے، بہت زیادہ وزنی یا بہت زیادہ خونخوار ایک ایسا ہتھیار استعمال کیا گیا ایک 6 ماہ کے بچے کو شہید کرنے کے لیے. تو جب آپ علی مقام واپس لے کر آتے ہیں کہ آپ کی گردن ڈھلکی ہوئی ہے اور آپ کے جسم سے جدا ہے، تو اس وقت جناب ام رباب ایک جملہ کہتی ہیں کہ کیا عرب میں اے علی اصغر تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نہر کا لفظ اونٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی سب سے بڑی قربانی کے لیے نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جناب ام رباب نے اس کمسن کے لیے 6 ماہ کے لیے، لیکن جانتی ہیں کہ اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانی ہے، یہ امام علی مقام کے لیے کیا مقام رکھتی ہے. کہا کہ کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. تو وہ مقام کے جہاں پر انسانیت تڑپ جائے اور ہر کسی کا قلب لرز جائے، اس مقام پر ہمیں اس شہزادے کی اور جناب ام رباب کی قربانی نظر آتی ہے. یعنی آپ شام شب عاشور اس بات کے لیے پریشان ہیں کہ ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، آمادہ کر رہی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے بچے کو امام علی مقام کے لیے پیش کرے، اسلام کے لیے پیش کرے. اور جناب ام رباب اس بات پر پریشان ہیں کہ میری کوئی ایسی اولاد اس عمر میں نہیں ہے کہ میں کربلا یا میدان کی جانب اس کو تیار کر کے بھیج سکوں. لیکن ایک وہ قربانی کہ جس کے لیے شب عاشور جناب قاسم جب شمع بجھا دی جاتی ہے اور اصحاب سے امام علی مقام کہتے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تو جناب قاسم کہتے ہیں کہ چچا جان میرے لیے موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، اور کہتے ہیں کہ کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ محضر شہادت میں تو یا اس لسٹ میں، اس فہرست میں تو تمہارے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے. اللہ اکبر. تو جناب قاسم کہتے ہیں کہ وہ تو ششماہے ہیں، وہ علی اصغر کس طرح سے میدان میں جائیں گے؟ کیا آدھا ہمارے خیام پر حملہ کر دیں گے؟ یعنی اس شہادت کے لیے ذہنی طور پر کوئی بھی اس طرح سے آمادہ نہیں تھا کہ ایک 6 ماہ کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا یا اس کو بھی قربان ہونا پڑے گا. لیکن جب امام علی مقام سید الشہداء ابا عبداللہ حل من ناصر ینصرنا کی آواز لگاتے ہیں، یہ جذبہ فداکاری، یہ ماں کے دودھ کا اثر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے
کہ ایک وقت کا امام صدا لگائے، آواز لگائے، تو جو چاہے وہ ایک گہوارے میں پڑا ہوا بچہ بھی کیوں نہ ہو، وہ امام کی صدا کو سنتا ہے اور اس پر لبیک کہتا ہے، اور آپ منقلب ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتے ہیں، اور پھر ایک عجیب شور و غل بپا ہوتا ہے، اور سید الشہداء آتے ہیں خیمے میں اور جناب علی اصغر کو لے کر جاتے ہیں میدان جنگ میں. تو وہ حل من ناصر ینصرنا حل من یغیث وغیثنا، کوئی ہے کہ جو میری مدد کرے، کوئی ہے کہ جو سبت رسول کو کے استغاثے کا جواب دے. تو اس استغاثے کا جواب جناب ام رباب کی گود سے آتا ہے. یہ اہمیت ہے کربلا کی ماؤں میں جناب ام رباب سلام اللہ علیہ کی. بے شک بے شک. طیبہ صاحبہ، ماں کا دل تو ویسے ہی نرم ہوتا ہے، اور کربلا میں جو اس وقت کا ماحول تھا، وہاں پہ ہم تو صرف لفظوں میں بیان کرتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس ماں کی جو ہے وہ اس وقت کی، میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے سیریسلی، کہ اس ماں کے دل کا، اس ماں کی ہمت کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جب وہ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے. کیونکہ دیکھیں، ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ خود بھوکی رہ جائے، اس کی اولاد جو ہے وہ سیر ہو جائے. ماں خود پانی نہیں پیتی، پہلے بچے کو دیتی ہے. اس ماں کی اس سچویشن کو ذرا لفظوں میں بیان کریں. یہ تو بہت مشکل سوال آپ نے کیا ہے. یہ تو بیان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بے ہمارے لیے کہ ہم اس سچویشن کو بیان کریں. تو یہاں پر میں اکثر ایک جملہ جو کہتی تھی وہ یہی کہ جب پورے واقعہ کربلا کو دیکھا جائے اور ان عظیم خواتین کی اتنی بڑی سعادت مندی کو، جرت مندی کو، حوصلہ کو، ہمت کو، صبر و استقلال کو دیکھا جائے، تو سوائے اس کے دوسرا جملہ زبان سے نہیں نکلتا کہ اللہ کی ذات پر ان کا کتنا کامل یقین تھا. بے شک. وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ اللہ کے عشق میں ہو رہا تھا. بے شک. وہ جو ہم نے عید قربان پہ دیکھا وہ بھی عشق تھا، یہ بھی عشق ہے. وہاں پر بھی ایک ماں تھی، یہاں پر بھی ایک ماں ہے. اس ماں کی بھی تڑپ تھی، اس ماں کی بھی تڑپ ہے. لیکن اس ماں کی تڑپ دیکھیے کہ وہاں پر جب جناب ابراہیم کو لے کر، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے، تو انہوں نے بتایا نہیں. وہ تو بعد میں شیطان ایک عورت کی شکل میں آ کر بتاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر وہ خود دعا کر رہی ہیں کہ میرا بیٹا بھی قربان ہو جائے، میرے بچے کی بھی قربانی لگ آنکھوں کے جائے. سامنے شہادتیں دیکھ رہی ہیں مائیں. جی بالکل، کربلا کی سب کچھ دیکھ رہی ہیں، لیکن وہ یہ سعادت سمجھ رہی ہیں اور خوشی سے ایک دوسرے کو بتاتی ہیں آج میرا بیٹا قربان ہونے جا رہا ہے، آج میرا بیٹا قربان اور ہونے اپنے جا رہا ہے. بچوں کو تیار کر رہی ہیں شب عاشور. جی بالکل. تو جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت یہ بہت دل خراش واقعہ ہے کہ کس طرح، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اتنا وہ ایک جانوروں کے ساتھ جو سلوک نہیں کیا جاتا، وہ ایک نواسہ رسول کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ایک معصوم بچے کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور جب انہوں نے یہ کیا، اس کے بعد کربلا میں اور بالخصوص ان پاک شہزادیوں کے دلوں پر ایک تیر کی طرح یہ باتیں چیزیں لگیں جب انہوں نے اپنے معصوم شہزادے کو دیکھا، جب اسے خون میں لت پت دیکھا. لیکن اس کے باوجود وہ کہتی ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری اس پھول کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. بے شک. سحر، جہاں پہ صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کربلا کی خواتین نے وہاں پہ تشکر کر کے دکھایا، اللہ کا شکر ادا کر کے دکھایا. کیا ان کا اللہ کی ذات پہ توکل کا لیول ہوگا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ان کی محبت ہوگی؟ اور کیا حضور کے دین کے ساتھ محبت ہوگی؟ یہ سارے آداب، یہ محبت، یہ آئی کہاں سے؟ امام علی مقام، تمام وہاں پہ مرد حضرات، ان سب کے حوصلے، یہ کوئی معجزے سے کم تو نہیں ہے، بالکل بھی کم نہیں ہے. بالکل. گریہ، ماتم، افسوس، اظہار تعصف، یہ مظلومیت ابا عبداللہ پر ہے، یہ اس ظلم پر ہے جو کربلا میں ہوا. اصلاً اگر ان قلوب کی جانب نظر کی جائے کہ جو شہیدان کربلا کے ہیں، یا جو راہ شہیدان کربلا پر چلنے والے بعدس کربلا خواتین ہیں، مستورات ہیں، تو اس میں ہمیں وہ قلب ہمیں محبت خدا سے لبریز نظر آئیں گے. وہ ہمیں مسکن نظر آئے گا قلب المؤمن عرش الرحمن کا، یعنی عرش الہی کا مرکز نظر آئیں گے وہ قلوب، اور ان میں ہمیں الہی جلوہ نظر آئے گا. چاہے اس میں پھر آپ دیکھ لیں ایمان ہے، چاہے وہ توکل ہے، چاہے وہ صبر ہے، چاہے وہ ان کا استقلال ہے، ان کا ٹھہر جانا ہے ظلم کے مقابلے میں، اور پھر اس کے بعد نہضت کربلا کو جاری رکھنا ہے.
یہ تمام تر چیزیں ہمیں ان قلوب میں نظر آتی ہیں. یہ اصلاً اس ایمان کے پیکر میں ڈھلے ہوئے ہیں جو اور وہاں سے سیراب ہوا ہے ان کا ایمان کے جو معدنی رسالت ہے. بالکل ایمان کی دولت کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہ تھا، عشق کے بغیر تو ممکن ہی نہ تھا کہ کربلا بپا ہوتا. مزید سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہ کی ذات پہ بات کریں گے. ابھی لینی ہے ہم نے چھوٹی سی بریک. جی بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے تذکرہ کربلا میں ایک ایسی خاتون کا تذکرہ کیا جن کو دنیا سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہ کہتی ہے. کربلا کے میدان میں تو آپ نے شجاعت، بہادری اور استقامت دکھائی، لیکن وفا کا پیکر بن کے بعد از کربلا جس طرح آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ساتھ دیا، آپ جس طرح سے قید و بند کی آپ نے مشکلات دیکھیں، آپ نے سیدہ سکینہ کی سسکیوں کو بھی برداشت کیا، اور پھر مدینہ پاک جا کے آپ نے جس طرح سے اپنے شوہر کی جدائی، اپنے بچوں کی جدائی اور اس غم میں آپ پورا دن دھوپ میں بیٹھی رہتی تھیں. آپ نے کبھی پھر ٹھنڈا پانی نہ پیا، آپ نے کبھی رات کو دیا نہ جلایا. بعد از کربلا آپ کی وفا پہ بات کریں گے. جی سحر، جیسا کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جہاں پہ صبر کرنا مشکل ہے وہاں پہ ان بیبیوں نے تشکر کر کے دکھایا اور سراپائے تشکر بنا کے دکھایا. صرف یہ نہیں زبانی کلامی، آپ نے پھر اس کے بعد جناب سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہ نے جس طرح سے قید و بند کی بھی مشکلات دیکھیں، اپنی بچی کی سسکیاں سنی. ایک ماں کے لیے کہنا آسان ہے، ہمارے لیے کہنا، ہم الفاظ کہتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اور ان بی بی کو ہم جو ہے وہ سرخ سلام پیش کرتے ہیں کہ کس طرح سے، اور پھر مدینہ جا کے آپ جس طرح سے وفا کا پیکر بنی رہیں. ہمارے ناظرین کو بتائیں. جناب ام رباب وہ شہزادی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو کربلا میں ایک بار نہیں 2 بار شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ جناب شہزادہ علی اصغر وہ واحد شہید تھے کہ جن کو امام حسین نے دفن کر دیا تھا خیمے کے پیچھے لے جا کے. جب شام غریبہ سروں کی گنتی شروع ہوئی تو عمر سعد نے کہا کہ ایک سر نہیں ہے. اللہ اکبر. تو وہ کون سا شہید ہے؟ تو کہا گیا کہ وہ 6 ماہ کا بچہ کہ جسے سب سے آخر میں حسین لائے تھے وہ ان شہداء میں موجود نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پشت خیمہ حسین گئے اور انہوں نے اپنی تلوار سے قبر کھودی تو شاید حسین نے انہیں دفن کر دیا. تو کہتے ہیں کہ کچھ نیزہ بردار عمر سعد نے مقرر کی اور کہا کہ جاؤ زمین کربلا پر ان نیزوں کو ڈالتے ہوئے ان کو مارتے ہوئے جاؤ کہ معلوم ہو سکے کہ وہ بچہ کہاں دفن ہے. اب تمام بیبیاں اپنے نظروں کے سامنے، یہ نگاہوں کے سامنے منظر دیکھ رہی ہیں اور وہ نیزہ بردار جاتے ہیں اور زمین پر اپنے نیزے گاڑتے ہیں. ہر نیزہ جب نکلتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ جناب ام رباب کا قلب پھٹتا ہوگا. اور ایک نیزہ ایسا آیا کہ جس کی انی میں شہزادہ علی اصغر کا لاشا تھا، یعنی اور پھر آپ کے سامنے ماں کے سامنے بچے کی گردن کو اتارا اور نوک نیزہ پر بلند کیا گیا. تو مصائب تو بہت زیادہ ہیں. اور جناب رباب وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا کہ آپ شاعری بھی کرتی تھیں، تو کوفے میں بھی اور شام میں بھی جب جب آپ کو سر امام حسین ملا تو آپ نے اشعار کہے. اس امتحان میں بھی، اس مشکل میں بھی، اس آزمائش میں بھی شعر کہنا ہر انسان کے لیے آسان نہیں. ہر انسان شعر نہیں کہہ سکتا. وہ جو انٹلیکچوئل ہیں، وہ جو ذہانت رکھتے ہیں، اور آزمائش کے وقت جہاں پر انسان کا اپنے اعصاب پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے امام حسین جب بھی جناب ام رباب سے بھی محبت کا اظہار کرتے تھے تو شعر سے کرتے تھے. بالکل. اور ایک شعر تو بہت مشہور تھا کہ آپ بارہا کہتے تھے لِأَمْرُكَ إِنَّنِي لِوَحِبُّ دَارًا تُحِلُّ بِهَا سَكِينَةٌ وَرُبَابٌ. یہ شعر بار بار امام حسین کہتے تھے مجھے وہ گھر پسند ہے کہ جہاں پر سکینہ اور رباب آتا. اور وہیں پر ہی کہ جب کوفے میں اور آپ کو سر امام حسین ملتا ہے، جناب ام رباب ایک شعر کہتی ہیں امام حسین کے بارے میں. آپ کہتی ہیں، اس کا میں آپ کو اردو ترجمہ بتاؤں، کہ جس سے لوگوں کو زندگی کی روشنی ملتی تھی کربلا میں اسے شہید کر دیا گیا.
اے رسول کے دلبر، خدا آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو ہر ناخوشگوار چیز سے محفوظ رکھے۔ آپ ایک پہاڑ کی مانند تھے کہ جس کے دامن میں مجھے پناہ ملی اور ہمیشہ مجھے لطف اور محبت آپ کے پیکر سے ملا۔ آپ نے ہمیشہ حاجت مندوں اور درماندہ لوگوں کی فریاد رسی کی۔ خدا کی قسم کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے منسوب نہ ہونا چاہوں گی اور اسی حالت میں زمین کا پیوند بنوں گی۔ شام میں جب آپ کو امام حسین کا سر ملتا ہے تو آپ شعر کہتی ہیں، آپ نے گود میں لیا امام حسین کا سر اور کہا، اے دشمن کی نیزوں کے چھاؤں میں شہید کر دیے جانے والے حسین، میں ہرگز آپ کو فراموش نہیں کر سکتی۔ دشمنوں نے آپ کو کربلا میں قتل کیا، خدا کربلا کو کبھی سیراب نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت بھی کہ جب آپ بے ردا ہیں، جب آپ اسیر ہیں، جب آپ قید میں ہیں، تب بھی سبط رسول سے، نواسہ رسول سے آپ کی محبت کا اظہار، اور اس مقام پر بھی آپ کا مرثیہ کہنا، آپ کا شعر کہنا اور مسلسل کہنا بعد از کربلا بھی، جب آپ 1 سال تک بھی زندہ رہیں تو جہاں پر آپ نے کہا کہ عزاداری میں گزارے اور آپ دھوپ میں نہیں بیٹھی رہیں، چھاؤں میں نہیں آئیں، آپ نے جب آپ پانی پیتی آپ گریا کرتی، اور آپ نے کچھ روایات میں ہے کہ بہت سا عرصہ آپ نے یعنی 6 ماہ کا یا اس سے کم آپ نے امام حسین کی تربت پر بھی گزارا تھی، اور اس کے بعد جب آپ مدینے بھی آئیں تو آپ مرثیہ ہی کہتی تھی۔ یعنی یہ ایک بہت لطیف مجھے نکتہ لگتا ہے کہ اس 1 سال میں جب تک آپ زندہ رہیں، آپ مرثیہ گوئی اور اپنے شعر کا فن جو آپ کے پاس تھا، شعر گوئی کا، اس سے آپ نے کربلا کے پیغام کو عام کیا۔ کربلا کے پیغام کو عام کیا۔ یہ ایک جس کا میں اینڈ کرنا چاہ رہی ہوں، ہمارا پروگرام اب اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے۔ طیبہ، یہ خواتین نہ ہوتی اور سب سے بڑھ کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، باقی جتنی مستورات تھی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں، یہ خواتین نہ ہوتی تو آج میں آپ ہم سب کربلا ہم بھول چکے ہوتے، ہمارے تک کربلا نہ پہنچتی۔ یہ ایک بہت بڑا خراج تحسین جو ہے وہ ان خواتین کو جاتا ہے۔ کیا کہیں گی آپ اس بارے میں؟ جی بالکل، کربلا میں کربلا کو سمجھنے کے لیے کربلا کے فلسفے کو سمجھنا چاہیے، اور وہ اس 2 جملوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک قربانی جو دی گئی، قربانی کربلا، اور دوسری جو ہے وہ پیغام کربلا۔ بے شک قربانی کا جو سلسلہ تھا وہ آل بیت کے مرد حضرات نے بخوبی سار انجام دی، بے شک، اور اس کی مثال جو ہے وہ تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کا یہ جملہ سن کے نا مجھے امام علی مقام کا جملہ یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عباس سے لے کر علی اصغر تک ہم نے جنگ اصغر لڑنی ہے، لیکن زینب سے لے کر سکینہ تک انہوں نے جنگ اکبر لڑنی ہے۔ تو ان بیبیوں نے جنگ اکبر لڑ کر اور پھر اس کو فتح کر کے دکھایا۔ جی میں یہی بات بالکل بہت خوب، تو وہ جو ہے وہ انہوں نے کر کے دکھائی، قربانی انہوں نے دی، لیکن جو پیغام تھا وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت ام رباب سلام اللہ علیہ، ان 2 ہستیوں نے مین کردار ادا کیا اس میں۔ بے شک، کیونکہ جب آپ ابن زیاد کے دربار میں پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند ہے، تو آپ بھاگ کے گئیں اور جا کر اس سے لپٹ گئیں، اس کے سینے سے لگایا اور لگا کر خاموش نہیں رہیں، بلکہ آپ نے پیغام دیا۔ کربلا میں جتنا بھی واقعہ ہوا ہے، جو بھی کربلا میں ہوا ہے، اس میں زیادہ لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ ہستیاں کون ہیں۔ بالکل۔ اچھا سحر صاحبہ، آپ خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گی جناب ام رباب سلام اللہ علیہ کو، ان کے اشعار اس زبان میں، تاکہ ہم پروگرام کی اینڈنگ کی طرف جا سکیں؟ جی، جیسے کہ میں نے کچھ اشعار پیش کیے اس سے قابل کے جو آپ نے بیان کیے، اور جنت البقیع میں 4 خواتین ایسی ہیں جو کربلا کے بعد 1 سال تک زندہ رہیں، تو ان میں جناب ام رباب تھیں کہ جو جب بھی وہاں سے گزرتا کوئی تو آپ کی جس طرح سے آپ جس کرب سے مرثیہ کہتی ہیں تو وہ رک کر سننے پر مجبور ہوتے اور گریا کرتے۔ صرف آخری جملہ جو میں پیغام کے طور پر دینا چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے شعر گوئی کے فن کو اسلام کے لیے استعمال کیا اور کربلا کے لیے، یہ بہت بڑا پیغام ہے خواتین، مرد و زن تمام کے لیے، کہ جس چیز میں بھی وہ صلاحیت رکھتے ہیں اور بہترین صلاحیت یا فن رکھتے ہیں کسی بھی چیز کو، تو اصلاً اس فن کا حق یہ ہے کہ ہم اسے راہ خدا میں استعمال کریں۔ آپ دونوں مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔
ناظرین، آج ہم نے ایک ادنا سی کوشش کی کہ ہم سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہا کو خراج عقیدت پیش کر سکیں، خراج تحسین پیش کر سکیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہا کی شخصیت پہ بات کی، آپ کا جو کردار تھا کربلا کے میدان میں اس پہ بات کی، آپ کی قربانیوں کو یاد کیا۔ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔